अस्सलाम वालेकुम। APP न्यूज़ के साथ मैं हूं तनवीर चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। तालीमी इदारों में मंशियात के चैलेंजेस पर काबू पाने पर गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा सेनेटर आज़म खान सवाती, शहरियार आफरीदी और मुआवन खसूसी बराए सेठ डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत चारों सूबों के गवर्नर्स के अलावा सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान शरीक थे। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर को संजीदगी से लेना होगा। दो एटमी कुव्वतों के माबैन कशीदगी बढ़ी तो पूरे खित्ते को अमन का खतरा हो सकता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तरफ मबज़ूल करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठाने पर तुर्क सदर के शुक्रगुजार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अफगानिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर रहीम उल्लाह कतर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मज़हब, अख़ुवत, सकाफ़त और हमसायगी की मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान देखने का ख्वाहां है। अब मालूम हुआ कि मोहसन राजा की CCPO पर गुस्सा की वजह इनके घर से चोरी की गाड़ियों की बरामदगी थी। डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट, कहा सरकारी अफसर आपके गुलाम नहीं, गुस्सा करने से बेहतर था चोरी की गाड़ी न रखते। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा की मुलाकात। CPAC के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ, काम की रफ्तार तेज़ करने समेत शोबा ज़राअत की तरक्की के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक CPAC के मंसूबों पर काम जारी है। CPAC मंसूबों की तकमील से मईशत बेहतर होगी। भारत की जानिब से रवां साल 333 मरतबा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। DG ISPR की पाकिस्तान में तैनात सफारतकारों, दिफाई अताशियों और आलमी इदारों के नुमाइंदों को ब्रीफिंग, कहा भारतीय फायरिंग से 18 शहरी शहीद, 185 जख्मी हुए। भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शदीद तरीन सर्द मौसम में दिफाए वतन की खातिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। कंट्रोल लाइन पर निहत्ते मासूम लोगों को निशाना बनाकर इन्हें जम्मू कश्मीर की जद्दोजहद से आज़ाद और दूर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का दौरा कंट्रोल लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर बिलखसूस नीलम वैली के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। निज़ाम इस्लाम में तालीम से और आला तालीम के शोबों में बरतानवी हुकूमत इश्तराकदारी के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ब्रिटिश हाई कमिश्नर की ज़ेरे क़ियादत वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि कबायली इस्लाह की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गर्ल्स एजुकेशन और सेहत के शोबे में तावन की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ज़िला महमद का दौरा, अहम तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। वज़ीर आला महमूद खान ने अपने खिताब में कहा, कबायली इस्लाह की तरक्की हुकूमत का अव्वलीन हदफ है। कबायली अवाम से किए गए वादों की तकमील की तरफ गामजन है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहले 2 साल ज़म इस्लाह की तरक्याती मनसूबाबंदी में लगे, अब अमल दरामद के मरहले में हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 2,94,392 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,388 रह गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 799 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 5 अफराद जाँ बहक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 9,81,000 से तजावज़ कर गई। कोरोना से मुतासिर 2 करोड़ 36 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब। अमेरिका और भारत को कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल किया गया। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हेडलाइंस आपने सुनी और आप बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें तालीमी इदारों में मंशियात के चैलेंजेस पर काबू पाने पर गौर किया गया।
پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء سینیٹر اعظم خان سواتی، شہریار آفریدی اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سمیت چاروں صوبوں کے گورنرز کے علاوہ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان اور گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین اور انسداد منشیات فورس کے اعلیٰ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اگر دو ایٹمی قوتوں کے مابین کشیدگی بڑھتی ہے تو وہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرات کا باعث ہو سکتی ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی تسلط میں جموں و کشمیر کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کو سنجیدگی سے لینا ہوگا کیونکہ دو ایٹمی قوتوں کے مابین کشیدگی بڑھتی ہے تو وہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی اقوام متحدہ کے اہم فورم پر مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں گے اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی تسلط میں جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف مبذول کروائیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بھارت کے غیر قانونی تسلط میں کشمیر میں جاری پابندیاں فی الفور اٹھائی جائیں، وہاں جاری کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور بھارت سرکار نے بھارت کے غیر قانونی تسلط میں جموں کشمیر میں غیر آئینی طور پر آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے لیے جو ڈومیسائل قوانین میں ترامیم کی ہیں انہیں فوری طور پر واپس کیا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت جب بھی اندرونی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو یا کشمیر میں صورتحال ان کے قابو سے باہر ہوتی ہے تو وہ توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں شروع کر دیتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے افغانستان کے قائم مقام سفیر رحیم اللہ قطر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں رہنماؤں نے پارلیمان کی قائمہ کمیٹیوں کے مابین روابط قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات مذہب، اخوت، ثقافت اور ہمسائیگی کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ سرحد کی دونوں جانب کے عوام کے درمیان محبت اور باہمی احترام کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان دیکھنے کا خواہاں ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کا مابین باہمی تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی اور علاقائی ترقی کے تعاون کے لیے مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی ترقی کے علاوہ بھی تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے قیام سمیت خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ افغان امن معاہدہ افغانستان اور خطے میں امن کے قیام اور ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ افغان سفیر رحیم اللہ قطر نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ اپنے قریبی دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ افغانستان خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ افغانی عوام پاکستانی عوام کے ساتھ محبت اور خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن رانجھا کی سی سی پی او عمر شیخ کے غصہ کرنے کی وجہ ان کے گھر سے چوری کی گاڑیاں کی برآمدگی تھی۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سرکاری افسر آپ کے غلام نہیں، اب پارلیمنٹ کمیٹی میں بلا کر کے ان کی بے عزتی کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سوال کر سکتے ہیں، ان کا کام آپ کو جواب دینا ہے۔ غصہ کرنے سے بہتر تھا کہ چوری کی گاڑی نہ رکھتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت، کام کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق سمیت شعبہ زراعت کی پائیدار ترقی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق سی پیک منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے اور پنجاب میں سی پیک پروجیکٹس کو شفافیت اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی تکمیل سے معیشت بہتر ہوگی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور میں اورنج لائن
میٹرو ٹرین ٹیسٹ رن مکمل ہو چکا ہے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین اگلے ماہ کے آخر تک چلانے کا ارادہ ہے۔ اس ضمن میں پنجاب میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے روٹ پر شجرکاری بیوٹیفیکیشن جاری ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے ناگزیر اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کے منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سی پیک پروجیکٹ کی صورتحال پر پیش رفت اطمینان بخش ہے۔ پنجاب میں زرعی شعبے میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ رواں سال بھارت کی جانب سے 2333 مرتبہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایل او سی کے جوڑا سیکٹر میں پاکستان میں تعینات مختلف ملکوں کے سفارتکاروں، دفاعی اتاشیوں اور عالمی اداروں کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات رواں سال میں 18 شہری شہید اور 185 شہری زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج دانستہ طور پر بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ فوج کی حیثیت سے پاک آرمی کی جانب سے صرف فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت اشتعال انگیزی بڑھانے کے لیے شہری آبادی کو بلا اشتعال فائرنگ سے نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اشتعال انگیزیاں مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے مزید کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارت نے 2014 سے ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بڑھا دی ہیں۔ بھارت نے 30 اور 31 جولائی کو نیلم ویلی پر معصوم شہریوں پر کلسٹر ایمونیشن استعمال کیا۔ عالمی ادارے بالخصوص یو این ایچ آر اپنی متعدد رپورٹس میں بھارتی ظلم و ستم کو اجاگر کر چکا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ شدید ترین موسم میں کنٹرول لائن پر دفاع وطن کی خاطر موجود پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دورہ کے موقع پر مختلف مقامات پر عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شدید ترین موسمی شدت کے باوجود لائن آف کنٹرول پر ہمارے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بزدل مودی یہ سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر نہتے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں بھارت کے غیر قانونی تسلط میں جموں کشمیر کی جدوجہد سے دور کرے گا، اور آزاد کشمیر بالخصوص نیلم ویلی کے عوام دفاع وطن کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن پر 5 کلومیٹر کے علاقے میں 6 لاکھ افراد آباد ہیں۔ کنٹرول لائن پر دلیری سے ہندوستانی جارحیت کے سامنے سینہ سپر عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور تمام وسائل ان لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ مودی نے جارحیت کی تو کنٹرول لائن پر ہندوستانی فوج کا قبرستان بنے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فورسز نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ضلع بڈگام، گاندرا بل، کپواڑہ، بارہمولہ، باندی پورہ، اننت ناگ، شوپیاں، کلگام، کشتواڑ، راجواڑی، پونچھ اور سمیر سمیت دیگر اضلاع میں بھی قابض افواج کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ ہم ضم اضلاع میں تعلیم، صحت اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں برطانوی حکومت کی شراکت داریوں کے خواہاں ہیں اور قبائلی اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ برٹش ہائی کمشنر کی قیادت وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں گرلز ایجوکیشن اور صحت کے شعبے میں صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے برطانوی ہائی کمشنر کو سووینیر اور روایتی قالین بھی پیش کیے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے قبائلی ضلع مہمند کا دورہ کیا اور ضلع میں اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس ماد میں پہلے سے گل نئی روڈ سے سار لارا تک 64 کلومیٹر طویل سڑک کی توسیع اور بہتری کے منصوبے کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کا تخمینہ لاگت 1182 ملین روپے سے زائد ہے۔ افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ قبائلی اضلاع کی تعمیر و ترقی موجودہ حکومت کا اولین ہدف ہے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ حتمی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ قبائلی اضلاع کے بارڈر پوائنٹس پر بھی مارکیٹیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور خصوصی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلے 2 سال ضم اضلاع کی ترقیاتی منصوبہ بندی میں لگے، اب عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں اور رواں سال کے ترقیاتی پروگرام میں ضلع مہمند کے لیے اربوں روپے کے منصوبے شامل ہیں۔ اب خبر شامل کر لیتے ہیں کورونا کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,94,392 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 7,388 رہ گی۔ پنجاب میں 1,284، سندھ میں 3,410 اور خیبر پختونخوا میں 420 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 1,236 اور اسلام آباد میں 461 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 345 جبکہ آزاد کشمیر میں فعال کیسز کی تعداد 228 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 799 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اس دوران 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کورونا کے حوالے سے اب جان لیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,20,00,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث 9,81,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے شکست دینے والوں کی تعداد 2,36,00,000 سے بڑھ چکی ہے۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں مریضوں کی تعداد 71,39,000 سے زائد ہے جبکہ 2 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست میں دوسرے بڑے نمبر پر ہیں جہاں 57 لاکھ سے زائد مریض ہیں اور اموات کی تعداد 91,000 سے زائد ہے۔ سعودی عرب کے قومی دن پر سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں میں شاندار ایئر شو اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جس میں مسافر بردار طیاروں سمیت جنگی طیاروں نے بھی شرکت کی۔ آسمان میں مختلف فارمیشن بناتے ہوئے انہوں نے کرتب دکھائے۔ اس حوالے سے جہاں دیگر تقریبات کو منانے کا سلسلہ جاری ہے وہیں پر آسمان پر کرتب دکھائے گئے۔ جہاز بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے جن سے سعودی اور دیگر غیر ملکی شہری لاکھوں شہری بھی محظوظ ہوتے رہے۔ ایئر شو میں 60 جہازوں نے شرکت کی اور ان جہازوں میں مسافر بردار جہازوں کے علاوہ جنگی اور تربیتی طیارے بھی شامل تھے جبکہ ماہر پائلٹس نے طیاروں کی مختلف فارمیشن بنائی اور آسمان پر مختلف رنگ چھوڑتے ہوئے قوس قزح کے رنگوں سے آسمان کو رنگین بنا دیا اور خطرناک کرتب دکھاتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو محظوظ کیا اور حیرت میں ڈال دیا۔ سعودی عرب کی یوم الوطنی پر اخبارات نے خصوصی ضمیمے نکالے۔ پاکستان قونصلیٹ نے بھی عربی اخبارات میں اشتہارات دے کر سعودی عرب کے ساتھ کی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ نیز پاکستانی تنظیموں نے بھی تقریبات منعقد کر کے سعودی عوام اور قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اب جان لیتے ہیں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ خطہ پوٹوہار میں اور اس کے ارد گرد گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔